السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سحر نیوز اور میں ہوں ریاض احمد ملک، اور آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین، گزشتہ ایک ہفتے سے کھیلا جانے والا کھیل بالآخر اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ کھلاڑی کہیں یا کپتان کلین بورڈ ہو کر پویلین لوٹ گیا۔ ان کی شکست کے کیا اسباب ہیں؟ ان میں کون کون ملوث ہے جس کی وجہ سے کپتان کو اتنی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا؟ آپ کو بتائیں گے آج کی ویڈیو میں، مگر سب سے پہلے جن ناظرین نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو واپس آتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ گزشتہ ایک ہفتے سے کھیلا جانے والا یہ کھیل انتہائی بھونڈے انداز میں کھیلا جا رہا تھا، آخر اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں قومی اسمبلی کا اجلاس تو بلا لیا گیا، مگر کپتان یا اس کے دوست نما دشمنوں نے جو انداز اپنایا، یا ہماری اطلاعات کے مطابق شاہ محمود قریشی کی ڈیوٹی تھی کہ انہوں نے 3 گھنٹے بولنا ہے، خاتون رکن اسمبلی بھی 1 گھنٹہ بولیں گی، اسد عمر اور دیگر بھی بلا جواز تقاریر کر کے وقت کا ضیاع کریں گے، ہو سکے تو لڑائی کا ماحول بنا کر اجلاس کو ملتوی کر دیں گے۔ مگر اپوزیشن اتحاد ان کی حرکات کو سمجھ گیا، اس طرح لڑائی تو نہ ہو سکی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں جب وقفہ کیا گیا تو ایک وفاقی وزیر اسد کیسر کے پاس آیا۔ اس دوران اسد کیسر نے کہا کہ ووٹنگ کرا دیں، مگر اس وفاقی وزیر نے کہا کہ آئین قانون کو لو یا عمران خان کو، ہم نے کسی صورت میں بھی ووٹنگ نہیں ہونے دینا۔ جب رات کو اسد کیسر نے ایک کاغذ لہراتے ہوئے کہا کہ انہوں نے حلف اٹھا رکھا ہے، اس لیے میرا ضمیر نہیں مانتا کہ میں ووٹنگ کروں، انہوں نے اپنا اور عمران خان سے وفاداری اور پرانی رفاقت کا بھی ذکر کیا اور ساتھ ہی اپنا مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا، جس کے بعد انہوں نے یہ ذمہ داری ایاز صادق کو دی جنہوں نے ووٹنگ کرائی۔ تحریک کے حق میں 174 ووٹ آئے جبکہ منحرف ارکان نے ووٹ نہیں دیا تھا۔ Item number 4. Kindly pay attention. Voting on the resolution moved by Mia Muhammad Shehbaz Sharif, leader of the opposition, on 28 March 2020. For information of honorable members, I read out the procedure of voting on the resolution for a vote of no confidence against the Prime Minister as set out in the second schedule of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007. Before voting commences, I shall direct that the bells be rung for 5 minutes to enable members not present in the chambers to be present there. Immediately after the bells stop ringing, all the entrances to the lobbies shall be locked, and assembly staff posted at each entrance shall not allow any entry or exit through those entrances until the voting has concluded. I shall then read out the resolution before the assembly and ask the members who wish to vote in favor of the resolution to pass in single file through the entrance where tellers shall be posted to record the votes. On reaching the desk of the tellers, each member shall in turn call out the division number allotted to him under the rules, him or her under the rules. The teller shall then mark off the number on the division list, simultaneously calling out names of the member. In order to ensure that his vote has been properly recorded, the member shall not move off until he has clearly heard the teller call out his name. After a member has recorded his vote, he shall not return to the chamber until bells are again rung. When all members who wish to vote have recorded their votes, I shall announce that the voting has concluded. Thereupon the Secretary shall cause the division list to be collected.
count the recorded votes and present the result to the count to me. I will then direct that the bells be rung for 2 minutes to enable members to return to the chamber. After the bells stop ringing, I shall announce the result to the assembly. Now we are going to start the process. Bells bajaiye for 5 minutes. Bells bajaiye. اس طرح عمران خان وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا، اور ہوا کیوں؟ اس کے پیچھے کون سے ہاتھ کرم فرما تھے؟ پہلے تو عمران خان سے یہ غلطی کرائی گئی جس نے اسٹیبلشمنٹ سے ناراضگی اختیار کی۔ خیر، اس کے پیچھے خان صاحب کی وہ غلطیاں تھیں جن کی بہت بڑی سزا ہوا کرتی ہے، مگر انہیں بچایا گیا۔ پھر انہیں غلط مشورے دے کر ہر صورت مروانے کا ہر حربہ کیا گیا، ان سے آئین شکنی تک کرا دی گئی، انہیں وکٹیں اٹھا کر بھاگنے کا مشورہ دیا گیا۔ اس میں شاہ محمود قریشی، فواد چودھری کا نام لیا جا رہا ہے، مگر کچھ نام اور بھی اس کے پیچھے ہیں۔ کپتان آخر موقع نزاکت کو سمجھ کر سپریم کورٹ جانے سے پہلے ہی اسمبلیاں توڑ دیتے تو یقین کرے وہ 2/3 اکثریت لے کر دوبارہ آ سکتے تھے، پھر انہیں خط لہرانے کی ضرورت بھی نہ پڑتی اور اپوزیشن کو غدار کہنے کی ضرورت بھی نہ پڑتی۔ اس کھیل سے ان کا بیانیہ کافی حد تک مضبوط ہوا، مگر اب اس کا کیا فائدہ؟ پاکستانی عوام اپنا ٹیسٹ بدلتے رہتے ہیں، کچھ دنوں بعد عمران ایک بھولی بسری داستان بن جائے گا، کیونکہ حکومت سب سے پہلے اس خط کو منظر عام پر لائے گی اور سب کچھ نکھر کر سامنے آ جائے گا۔ حکومت کبھی بھی انہیں کھیلنے نہیں دے گی، اور جب الیکشن کے لیے میدان سجے گا تو عمران خان سر پر ہاتھ رکھ کر روئے گا اور اپنی غلطیوں کو دیکھ کر پچھتائے گا۔ انہوں نے خط والے کھیل میں نہ جانے کتنا ملک کا اور نہ جانے کتنا اپنا نقصان کر لیا ہے۔ جب وہ سوچیں گے تو انہیں لگ پتہ جائے گا۔ اب جو نیا پاکستان انہوں نے چھوڑا ہے وہ نئی حکومت کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ان کے سامنے مہنگائی، IMF سے معاہدہ، ڈالر کی اڑان میں اضافہ اور روپے کی قدر میں مسلسل کمی، اس وقت عوام کی نظریں متحدہ اپوزیشن پر لگی ہوئی ہیں۔ کیا وہ ان کی توقعات پر پورا اتریں گے؟ اگر انہوں نے اس چیلنج کو 4 آنے بھی پورا کر لیا تو سمجھ لیں عمران اینڈ کمپنی ہمیشہ کے لیے گئی۔ اگر ان سے یہ کام نہ ہو سکا، مہنگائی میں کمی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، اگر وہ اسے نہ کر سکے تو شاید عمران ایک بار پھر آ سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کر دینا، اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو شیئر کر کے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔